बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व आलि सय्यदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है और आज जो मैं लाइफ स्किल आपके सामने लेके आया हूँ वो ज़िंदगी की अहम तरीन लाइफ स्किल्स में से है। आपने इस बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, लेकिन मैं आपसे आज इससे आगे कुछ बयान करूँगा जो आपने सुन रखा है। और ये मामला है सच और झूठ के रेफरेंस से। सच की ताकत क्या है, झूठ की मुसीबतें क्या हैं। इस सिलसिले में चूँकि ये मौजू थोड़ा सा अल्लाह की किताब की रोशनी से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से आपसे शेयर करूँगा तो थोड़ा इस पे बात लंबी हो जाएगी। दैट इज़ वाई मैंने इसको 2 वीडियोस में स्प्लिट किया है। जो पहली वीडियो है जो हम अभी कर रहे हैं, इसका पार्ट नंबर 1 में मैं इसकी अहमियत आपसे शेयर करूँगा कि ये क्यों अहम है ये मामला, और पार्ट नंबर 2 में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अपनी ज़िंदगियों में इस सच को लाना कैसे है और झूठ से बचना कैसे है और अगली नस्ल में भी कैसे मुंतकिल करना है। सो ये 2 पार्ट्स में होगी इंशाअल्लाह। जी, आपसे ये शेयर करता चलूँ कि सच जो है ये कोई वक्ती चीज़ नहीं है कि किसी टाइम आप सच बोल दें और किसी टाइम झूठ से बच जाएं। ये बेसिकली वे ऑफ लाइफ है, एटीट्यूड ऑफ लाइफ है। ज़िंदगी में आप जीते कैसे हैं ये वो चीज़ है। कुछ लोग हमेशा सच में जीना पसंद करते हैं, सच सुनना पसंद करते हैं, सच जानना पसंद करते हैं, सच बोलना कहना पसंद करते हैं, और दूसरे इसके वाइस वर्सा होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। और ये बिहेवियर ऑफ लाइफ जो है, या सच्चा या झूठा बिहेवियर ऑफ लाइफ, ये इंसान की ज़िंदगी और उसका मुस्तकबिल मुतय्यन करता है। या सच बोलने वाले, अगर आप सच बोलने वाले इंसान हैं तो आपका मुस्तकबिल सच से भर जाएगा, आप हकीकत के करीब तरीन चले जाएंगे। और जो लोग झूठ बोलने, सुनने और छुपाने और मुनाफ़िक़त के आदी होते हैं, उनकी ज़िंदगी, उनका मुस्तकबिल हकीकत से बहुत दूर चला जाता है और अंधेरों में भटक जाते हैं। और याद रहे, ऐसे लोग जो बिज़नेस, और ये एक ऐसा मैटर है जो कि अगर आप घर में एज स्पाउस आपस में मियाँ बीवी हैं, या पेरेंट्स हैं, या बहन भाइयों का रिश्ता है, या आप कहीं जॉब करते हैं, एम्प्लॉई है और अमंग एम्प्लॉइज़ आपके जो रिश्ता है, या अगर आप बिज़नेस करते हैं तो अदर बिज़नेसेस के साथ जो आपका रिश्ता है, वो सारा कुछ, ये तमाम तबकों में आपका जो बिहेवियर है सच्चा या झूठा, ये आपके तमाम रिश्तों का या बेड़ा गर्क कर देता है या उसको खूबसूरत तरीन बना देता है। सो दैट इज़ वाई मैं सब्जेक्ट को बहुत अहम समझता हूँ। और इसको लाने से पहले कई दफ़ा सोचा कि यार ये वो चीज़ है जो बहुत सारी दुनिया जानती है, मेजॉरिटी लोग इस बात को जानते हैं, इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है। लेकिन मैं देखता हूँ कि जानने के बावजूद हमारी सोसाइटी में इस पे कोई अमल नहीं है, और हर तरफ झूठ का बसेरा है, और हर तरफ जो है वो छीना तानी है और नफसा नफसी है, और अंधेरे ही अंधेरे हैं। सो अगर ये मौजू इतना आसान होता तो आज सबकी ज़िंदगियों में सरायत किया होता, लेकिन ऐसा नहीं है। दैट इज़ वाई इसको आपके सामने लाया हूँ। इंसान के झूठे और सच्चे होने का ताल्लुक़ उसके ब्रांड इमेज के साथ है। याद रखें, हर इंसान अपनी ज़ात के अंदर एक ब्रांड है, उसकी एक पहचान है। और या वो इंसान माशरे में झूठा इंसान कहलाता है अगर झूठ बोलता रहता है, और यही उसका ब्रांड इमेज बन जाता है जो उसको सत्यानाश कर देता है उसकी हर तरह की ज़िंदगी के पहलुओं का। और या उसके बरक्स एक इंसान, उसका ब्रांड इमेज एक सच्चे इंसान का होता है, उसको हर कोई सच्चा जानता है, जिस वजह से उसके गिर्द खैर रहती है, वो बिज़नेस में भी खैर में रहता है, वो हर तरफ खैर में रहता है। और इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात और ज़िंदगी आपसे शेयर करता जाऊँ। उनका ब्रांड इमेज ये था कि उनको यहूदी भी, जो कि बदतरीन दुश्मन थे मुसलमानों के, बाकी लोग भी थे लेकिन यहूदियों से बड़ा दुश्मन कोई ना था ना है, और वो लोग भी कहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये सादिक और अमीन है, जो भी है, मज़हब इनका जैसे भी है, बट ये बंदा झूठा नहीं है, ये बंदा बहुत सच्चा है। सो ये है ब्रांड इमेज की ताकत। तो अल्लाह ताला नसीब करें इंशाअल्लाह। आपको इसकी अहमियत के सिलसिले में ये बताऊं कि जिस इंसान की ज़िंदगी में सच चला जाता है और वो झूठ का सहारा लेता है और झूठ बोलता रहता है ख़ुद से, औरों से, ना सिर्फ वो ख़ुद झूठा कहलाने लगता है, एक वक्त आता है धीरे धीरे कि उसकी फ़ैमिली भी झूठ बोलने लगती है, उसकी बीवी, उसके बच्चे भी झूठ बोलते हैं क्योंकि वो अपने बाप को झूठ बोलता देखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये फ़ैमिली झूठी कहलानी शुरू होती है, और अगर इस कैंसर को ना रोका जाए
تو کرتے کرتے وہ فیملی اپنے پورے خاندان کو جھوٹا بنا دیتی ہے، کیونکہ دے آر انٹر کنیکٹڈ اور لنکڈ ہیں آپس میں، تو وہ سارا خاندان اور اس کی میجورٹی جھوٹ بولنے والوں کی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ بڑھتے بڑھتے ایسے لوگ جس محلے میں رہتے ہیں وہ محلہ جھوٹا ہو جاتا ہے، ایسے لوگ جن کمپنیز میں کام کرتے ہیں ان کمپنیوں میں جھوٹ بولنے کی عادت بن جاتی ہے، ایسے لوگ جن اداروں میں ہوتے ہیں ان اداروں میں جھوٹ کی عادت پنپتی ہے، ایسے لوگ جن گورنمنٹ آرگنائزیشنز میں ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ جھوٹ بولنے لگتی ہے، اور وہ سب جھوٹ بولتے بولتے پورا ملک جھوٹا کہلانے لگتا ہے۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں، حتیٰ کہ دوسرے دنیا کے ملک آپ پہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایک جھوٹے لوگ ہیں۔ اور پھر آپ زندگی میں کسی بھی مشکل میں آئیں، کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا۔ یہ ہے جھوٹ کی طاقت، جس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ایک انسان سے شروع ہوتے ہیں، اور اگر اس کو برا جانا نہ جائے اور روکا نہ جائے اور اس پہ محنت نہ کی جائے تو آپ کو یہ اس منزل تک پہنچاتی ہے جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کی، کہ پوری کی پوری مملکت جھوٹی کہلانے لگتی ہے۔ اب آپ کو ضرور سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کیوں اس چھوٹے سے موضوع کو، جس کو بچے بھی جانتے ہیں کیا چیز ہے، اس کو اہم سمجھ کے آج آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ اٹ از دیٹ ویری امپورٹنٹ کہ اس لائف سکل کو اپنے اندر بلڈ کیا جائے اور اپنی اگلی نسل میں بلڈ کیا جائے، اور اس پہ بہت زور لگتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں یہ آسان چیز نہیں ہے، یہ بہت اہم ہے اور بڑا مشکل بھی ہے۔ اس سلسلے میں یہ جو روشنی شیئر کر رہا ہوں، اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ آگے میں آپ سے کچھ اللہ کی کتاب سے، جو کہ میری بڑی عادت ہے، مجھے اللہ کی کتاب سے زیادہ کوئی طاقتور سورس نہیں لگتا، وہاں سے آپ سے شیئر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی شیئر کرتا ہوں آپ سے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سچے لوگوں کی تعریف کی ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 17، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے ہیں۔ یہ بیسیکلی مومنون کے بارے میں، جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں۔ میں آیت پھر ریپیٹ کرتا ہوں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے ہیں اور سچ بولتے اور عبادت میں لگے رہتے ہیں، نیکی میں خرچ کرتے ہیں اور اوقات سحر میں گناہوں سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بتائی ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ سچے لوگ ہوتے ہیں، وہ جھوٹے نہیں ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں۔ جو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کریں اور اللہ کی پسندیدہ لوگوں میں آ جائیں، ان کو تو کم از کم یہ چاہیے کہ وہ سچ کو شعار بنا لیں، کبھی اس سے دور نہ ہوں۔ اس کے فوائد کے ریفرنس سے سورہ احزاب ہے، اس میں آیات 69 سے 71 ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنو اللہ سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا کے الفاظ ہیں کہ ہمیشہ سیدھی سچی بات بولو، کھری بات کیا کرو۔ مفہوم یہ ہے کہ غلط بات، جھوٹی بات نہ کہو۔ اگلی آیت ہے، فرمایا وہ تمہارے سب کام سنوار دے گا، یعنی اگر تم ایسا کرو گے تو وہ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے سب کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو بے شک بڑی مراد پائے گا۔ اب یہاں جو اشارہ بڑا زبردست ہے، فرمایا جو لوگ سچ بولتے رہیں گے، دھیرے دھیرے ہم ایسا کریں گے کہ ان کی زندگی کے معاملات سنور جائیں گے، سنبھل جائیں گے، سدھر جائیں گے، اور مشکلات اور پریشانیوں سے وہ لوگ نکل جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے، یہ انسان کر کے دیکھے تو اس کو پتہ چلتا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری میں ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی خوبصورت ہے اور بھری پڑی ہے روشنی سے۔ اس سے ایک آپ سے معاملہ شیئر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا۔ اتنا فرمایا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ آرزو کرنے لگے کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں، اس قدر ایمفسائز کیا اس پہ۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی اہمیت کا۔ اس سلسلہ میں جامع ترمذی کی ایک حدیث شریف آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے صحابی عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے نزدیک جھوٹ سے بڑھ کر کوئی عادت بری اور قابل نفرت نہیں تھی، اور جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے جھوٹ بولتا تو آپ کو پتہ تو چل جاتا تھا، آپ کی نظر میں وہ قابل نفرت رہتا، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جاتا کہ اب اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں، جو لوگ بھی اہل محبت ہیں وہ اپنے نبی کا قرب چاہتے ہیں اور
آخر اپنے اللہ کا قرب چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی کی اس پسندیدگی کا اور ناپسندیدگی کا علم رکھیں کہ اللہ کے نبی کو جھوٹا ہونا پسند نہیں ہے۔ ہمیں معاشرے میں دیکھتا ہوں بے شمار لوگ ہیں جو بڑی نمازیں، روزے اور تسبیحاں کرتے ہیں، اس کے باوجود جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ سو پلیز دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس، اور اس کو ترک کرنا ہوگا تاکہ وہ اللہ کے اور اپنے نبی کے مقرب ہو جائیں انشاءاللہ۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث شریف ہے، اس میں ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق جو ہے اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے پورا نہ کرے، جب اس کو امانت دی جائے تو اس میں خیانت کر جائے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے لوگ جھوٹ کو سمجھتے ہی کچھ نہیں، بڑا ایک عام سا رویہ سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی کے نزدیک وہ لوگ منافق ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائیں اور عمل کی توفیق دیں انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خوبصورت حدیث شریف ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سچ انسان کو سچائی اور نیکی کے راستے پہ لے جاتا ہے، اور سچائی اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور فرمایا انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ جھوٹ انسان کو فسق اور برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور فرمایا یہ برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور فرمایا انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں اب آپ اس سے اندازہ کریں اس معاملے کی اہمیت کیا ہے۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہے نا، رمضان میں بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولتے ہیں اور برائی نہیں چھوڑتے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا بھوکا پیاسا رہنا اس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، سو اس کی یہ عبادت بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ جھوٹ ایسی خطرناک چیز ہے، اللہ ہمیں بچائیں اس سے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم یہ کہ جب 2 لوگ یعنی پرچیزر اور یعنی بائر اور سیلر جو ہیں، جو خریداری کر رہا ہے اور جو فروخت کر رہا ہے، جب یہ لوگ آپس میں ملتے ہیں اور کوئی معاملہ کوئی سیل ڈیل کرنے لگتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر یہ آپس میں سچ بولیں اور سچی بات بتا دیں جو بھی اس سودے کے اندر ہے اور جو بھی خامیاں یا جس طرح بھی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی اس ڈیل میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور فرمایا اگر وہ اس میں جھوٹ بولیں تو فرمایا ان کی اس ڈیل میں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اب آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ یقین ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں میں زمانے میں بے شمار دیکھتا ہوں جو بھی بزنسز میں لوگ ہیں وہ جھوٹ سچ بول کے سم ہاؤ بس کسی طرح چیز کو سیل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں یہ بڑی ہوشیاری ہم نے کی ہے، بڑی عقل مندی کی ہے، اور وہ فلاں بڑا تیز ہے۔ وہ تیز نہیں، بڑے بیوقوف ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی سے زیادہ اللہ کی نیچر کو، قدرت کو کوئی نہیں جانتا، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جھوٹ بولنے والوں کی ڈیلز کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ سم ہاؤ بعض وقت لگتا ہے تھوڑا سا پیسہ زیادہ بنا لیا ہوگا کسی نے، لیکن الٹیمیٹلی وہ اس کو نفع دینے کی بجائے نقصان دیتا ہے۔ یہ انسان کی چھوٹی عقل کو جلدی سمجھ نہیں لگتی بات، لیکن اگر آپ غور کریں تو ایسے لوگوں کی زندگیوں میں بے شمار بے برکتیاں ہوتی ہیں، اور وہ کیا ہوتی ہیں؟ کبھی بزنس میں، دکان میں، کسی اور جگہ میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کوئی نقصان ہو جائے گا، گھر میں کوئی ایسی بیماری آ جائے گی جس پہ وہ سارا پیسہ خرچ ہو جائے گا، اور وہ جو ہوشیار خان صاحب ہیں ان کی ساری جو انہوں نے 2 نمبری کر کے پیسہ بنایا ہوگا وہ رول جائے گا، وہ ذلیل ہو جائے گا، عدالتوں میں کیسوں میں آگے پیچھے لگ جائے گا۔ سو یہ چیزیں بیسیکلی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو لوگ زندگی کو آنکھیں کھول کے سمجھ کے جیتے ہیں ان کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں اور سمجھ آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے دیں۔ اور آپ سے عرض کروں یہ معاملہ صرف ٹریڈ تک، بزنس تک محدود نہیں ہے۔ اب جو لوگ جابز کرتے ہیں، امپلائیز ہیں جہاں کہیں بھی پرائیویٹ بزنسز میں یا ایون گورنمنٹ جابز کرتے ہیں، اب جو لوگ وہاں جھوٹ بازی سے تعلق جو ہے وہ جوڑ کے رکھتے ہیں اور اس کا سہارا لیتے ہیں، ان کی بھی زندگیوں پہ یہی چیز اپلیکیبل ہے، برکت نہیں آتی ان کی زندگی میں۔ اس کے برعکس جو امپلائیز سچے ہیں، سچائی کے ساتھ، محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں اپنے بزنس اونرز کے ساتھ بھی اور بزنس سٹیک ہولڈرز، کسٹمرز کے ساتھ بھی، وہ لوگ ان کی زندگی میں ہمیشہ خیر رہتی ہے، برکت رہتی ہے۔ یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ اب ہمیں مزید تجربے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے میں ایک وقت آ گیا کہ آپ لوگوں سے خاص طور پہ جو ٹین ایجرز ہیں، جو یوتھ ہیں، ان سے یہ شیئر کر رہا ہوں کہ پلیز اس سے پہلے کہ آپ نقصان اٹھائیں، آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں پلیز۔
سنن ابی داؤد میں ایک اور حدیث شریف کا ریفرنس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو صرف اس لیے جھوٹ بولتا ہے کہ لوگ ہنسیں، تھوڑی دیر کا کہکہا لگوانے کے لیے یا مزاح پیدا کرنے کے لیے بھی جو جھوٹ بول جاتا ہے، فرمایا اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اب آپ سمجھ جائیں، اس سے اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مذاق کے طور پہ بھی کرنے کو نہ اتنا ناپسند کیا ہے، تو جو لوگ سیریسلی اس کو کرتے ہیں ان کے لیے کیا معاملہ ہے۔ اچھا جی، اس سلسلے میں کافی بات ہو گئی، بس ایک آخری بات کروں گا جو تھوڑی سی مختلف ہے، اور وہ سنن ابی داؤد سے بیسیکلی حدیث شریف ہے، جس میں ایک جگہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی اجازت یا رخصت دی ہے کہ صرف ایک موقع پہ، ایک دو موقعوں پہ جو اگر کبھی کوئی جھوٹ کا سہارا لے بھی لے تو اس کی معافی ہے، اس کے علاوہ ہر جگہ اس کی تردید ہے۔ اور وہ کون سا، یہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا ضروری ہے تاکہ آپ بالکل ہی ایک طرف کی ساری بات نہ سمجھیں، آپ اوورآل 360 دیکھیں معاملہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے جھوٹ کی کہیں اجازت نہیں دی مگر 3 موقعوں پر، اور وہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ جب اگر آپ 2 بندوں میں صلح کرانے کی غرض رکھتے ہیں جن میں لڑائی ہو گئی ہو، تو ان کے بیچ میں صلح کے لیے اگر کہیں تھوڑا بہت جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کوئی جھوٹی تعریف کر دینی پڑتی ہے کسی کے کہ یار فلانا تیرے لیے اچھا سوچتا ہے، دوسرے کو جا کے بھی کہنا پڑ جائے کہ وہ تیرے لیے اچھا سوچتا ہے، تاکہ ان دونوں کے دل آپس میں قریب آ جائیں، تو اس کی گنجائش ہے، اس میں اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے۔ اور دوسری جو 2 جگہیں ہیں وہ میاں بیوی کے ریفرنس ہے کہ اگر بیوی جو ہے وہ اپنے روٹھے خاوند کو منانا چاہتی ہے اور اس میں اس کو تھوڑا بہت جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے تاکہ ان میں صلح ہو جائے، یا تیسرے موقع پہ اگر شوہر اپنی بیوی کو منانا چاہتا ہے کہ ان میں صلح ہو جائے اور تھوڑی بہت وہ تعریف جھوٹی کر دے یا کچھ ایسا کر دے جس سے صلح ہو جائے اور یہ دونوں میاں بیوی آپس میں جڑ جائیں، تو اللہ کے نبی نے وہاں پر بھی تھوڑی رخصت دی ہے کہ وہاں پہ تھوڑی گنجائش ہے۔ سو اگر آپ پورے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو اوورآل بہت شدید ناپسند ہے جھوٹ اللہ کو اور اللہ کے نبی کو، لیکن صرف ایک آخری صورت جس میں کہ 2 بھیڑے ہوئے مسلمانوں کو آپس میں صلح کروانی ہو یا 2 میاں بیوی کی آپس میں صلح کرانی ہو، وہاں پر تھوڑی سی گنجائش ہے کہ اگر تھوڑی بہت جھوٹی تعریف کرنی پڑتی ہے یا کسی کے لیے دل صاف کرنے کے لیے کچھ بولنا پڑتا ہے، تو وہاں تھوڑا بہت بول کے ان کو آپس میں ملا دیں، اس میں بھی یہ مقصد صرف نیک ہونا چاہیے اور کچھ نہیں۔ جی، یہاں میں یہ سلسلہ اب جو ہے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں، اور پارٹ 1 ہم نے ڈسکس کر لیا، سچ اور جھوٹ کی اہمیت، امپورٹنس کیا ہے وہ شیئر کر لی۔ اب پارٹ نمبر 2 جو اس سے اگلا میں آپ سے شیئر کروں گا، اس میں ہے کہ اب اپنے اندر یہ عادت کیسے بلڈ کی جائے کہ آپ ایک سچے انسان بن جائیں، صرف کبھی کبھار اوکیجنل سچ نہ بولیں، آپ سچ میں جینا شروع کر دیں۔ یہ کیسے ہوگا اور جھوٹ سے کیسے بچ جائیں، یہ اگلے پارٹ میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم ساروں کو یہ معاملہ سمجھنے کی توفیق دے دیں اور عمل کرنے کی بھی توفیق دے دیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔